الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله مولانا العظيم بالبر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 سے آغاز کر رہا ہوں، اگرچہ گزشتہ جماعت المبارک پر بھی اس آیت کریمہ کا کچھ بیان کیا تھا، لیکن تھوڑا تیزی میں ہوا تھا، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کا ترجمہ دوبارہ کر دیا جائے۔ فرمایا قل اے محبوب تم فرماؤ اَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ اس سے بہتر چیز، اس سے مراد پیچھے جو کچھ بیان ہوا کہ دنیا کی زندگی، سونا چاندی، مال دولت، تو اس کے ہی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف دنیا کا مال ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، کاریں، کوٹیاں، کاریں، بنگلے، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے کہو کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس سے زیادہ توجہ طلب اور کیا بات ہوگی کہ ہمارا رب اپنے محبوب کی زبان حق ترجمان سے ہمیں وہ بتا رہا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا للذین اتقوا عند ربهم جنات، فرمایا پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ جنت نہیں، جنتیں، جنت کہتے ہیں باغ کو، اور جنات کا مطلب بہت زیادہ باغ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو ایک جنت نہیں ملے گی، کئی
जन्नतें मिलेंगी। بے شک سبحان اللہ بے شک एक बाग नहीं मिलेगा, कई बाग मिलेंगे। और वो जन्नतें कैसी होंगी? तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें रवां हैं। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में नहरें अता फरमाएगा, दरिया नहीं। वो नहरें अता फरमाएगा, बागों के नीचे नहरें होंगी, दरिया नहीं। फरमाते हैं वजह ये है कि नहर साफ सुथरी होती है, जबकि दरिया में इतनी सफाई नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि दरिया अपनी मर्जी से चलता है, नहर को अपनी मर्जी से उसका रुख मोड़ा जा सकता है। سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ दरिया किसी की नहीं मानता, بے شک سبحان اللہ वो अपने रूट पे चलता है, लेकिन नहर का रुख मोड़ा जा सकता है। और फरमाते हैं कि इसीलिए दुनिया के जितने बादशाह गुजरे, बड़े बड़े अमीर लोग गुजरे, वो अपने महल में नहरें लेकर आते हैं, दरिया कभी नहीं लाया उन्होंने अपने महल में। तो फरमाया कि नहरें रवां हैं। वह अज़वाजुम मुतहहरा, और दूसरी चीज ये कि तकवा वालों को जन्नत में सुथरी बीवियां मिलेंगी, पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि 3 तरह की बीवियां जन्नत में अहले ईमान को मिलेंगी। 3 तरह की। एक वो बीवियां जो दुनिया में उनकी बीवियां हैं और उनके निकाह ही में वो फौत हुई हैं, एक वो जन्नत में उन्हें मिलेगी। और दूसरा वो औरतें, वो लड़कियां जो कमाली दुनिया से चली गई हैं, तो वो भी जन्नत में अहले ईमान को अता कर दी जाएंगी बीवियों के तौर पे। और दुनिया में वो औरतें जो खुद तो मुसलमान थी लेकिन उनके खावंद बेईमान थे, तो वो भी क़यामत के दिन अहले ईमान को जन्नत में अता कर दी जाएंगी। और तीसरा फरमाते हैं कि जन्नत की हूरें वो भी बतौर बीवियों के अहले ईमान को जन्नत में अता फरमाई जाएंगी। तो 3 तरह की बीवियां, और उनकी सिर्फ अल्लाह ने क्या फरमाई? मुतहहरा, फरमाया पाक साफ बीवियां, उनमें कोई किसी किस्म की आलाइश नहीं होगी। एक तो जिस्मानी लिहाज से, हर लिहाज से नफासत वाली, जैसे दुनिया में औरतों को कुछ आलाइश, कुछ बीमारी और कुछ उन्हें अवारिस रहते हैं, तो जन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा ये कि वो कल्बी तौर पर, ज़हनी तौर पर इंतहाई पाकीज़ा होगी। यानी दुनिया में ये होता है कि मर्द हो या औरत हो, हमारे दिलों में रंजिश भी होती है, किसी खिलाफ असर भी हो सकता है, कीना भी हो सकता है, बुग़्ज़ भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, मनफी जज्बात हमारे दिल में रहते हैं, मर्दों में भी और औरतों में भी। लेकिन रब ने फरमाया कि जन्नत में जो बीवियां अहले ईमान को मिलेंगी, उनके दिल बिल्कुल पाक साफ होंगे। سبحان اللہ بے شک بے شک نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثی آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا انعام اہل ایمان کو، اہل تقویٰ کو ملے گا، فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ سب سے بڑا انعام، اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ ان سے خوش ہوگا۔
واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے۔ یہ دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو ہمارے گناہ معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس کے ضمن میں مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا کے یہاں آداب بھی ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے، دعا کے آداب بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ وہ آداب یہ ہیں کہ جب بھی اللہ سے کچھ مانگا جائے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے، کسی چیز کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے۔ تو رب کی بارگاہ میں کیا پیش کیا؟ ایمان، اپنا ایمان رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اے رب ہم تجھے بھی مانتے ہیں، تیرے محبوب کو بھی مانتے ہیں، تیرے محبوب کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تیرے محبوب کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تیرے اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے تیری مان لی اور تیرے ماننے والوں کو بھی ہم نے مان لیا۔ اللہ اکبر۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے۔ جس چیز پر ایمان لائے وہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے رکھ دی۔ یا اللہ ہم تو مان گئے، ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ جب ایمان قبول کر لیا، اب ایمان کو وسیلہ بنا کر آگے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ فاغفر لنا، پس تو بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ۔ یہ جو فا ہے نا، پس کا معنی کیا؟ کہ جو ہم نے کیا اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اب اس میں دعا کے آداب ہیں۔ دعا کا ادب، دعا کا طریقہ یہ ہے، جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے، اس کے بعد رب سے مانگا جائے تو رب کی رحمت فوراً متوجہ ہو جائے گی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا جائے؟ ایمان تو ہے ہی ہے ہر بندے کے پاس۔ تو جب بھی دعا مانگی جائے، یا اللہ ہم نے تجھے مانا، تیرے محبوب کو مانا، تیرے محبوب کی اہل بیت کو مانا، تیرے محبوب کے صحابہ کو مانا، یا اللہ ہم اولیاء کے بھی وفادار، ہم صحابہ کے بھی وفادار۔ تو یوں اپنی دعا شروع کی جائے، یا اللہ اس کے صدقے میں ان کی برکت سے ہمیں یہ عطا فرما، وہ عطا فرما۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر ممکن ہو تو، ممکن تو ہر وقت نہیں ہوتا ہے، ناممکن کبھی بھی نہیں ہوتا، مطلب ہاں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وضو نہ ہو تو چلیں پھر بغیر وضو کے جو ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ذکر کر لیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، درود پاک پڑھ لیا جائے جتنی دفعہ ممکن ہو، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ جو کچھ مجھ سے ہو سکا یہ قبول فرما اور میری فلاں حاجت کو پورا فرما۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ ایک دوسری آیت پہ رب تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا معبود جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہے بڑی معنی افروز بات ہے یہاں بھی، کہ بندے میرے ہیں، پوچھنا میرے بارے میں ہے، لیکن پوچھیں تو اسے تو تب ملوں گا۔ ڈائریکٹ میرے پاس آئیں گے تو نہیں ملوں گا۔ بندے میرے پیدا میں نے کیے، آنا میرے پاس چاہتے ہیں، لیکن جائیں تیرے پاس، پوچھیں تجھ سے میرے بارے میں۔ یعنی پہلے معبود کو مانو،
پھر محبوب جو کہے پھر وہ مانو تو میں تمہیں مل جاؤں گا. بے شک سبحان اللہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ اکبر. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ ہدایت پائیں. جس کے مطلب ہدایت پانے کے لیے پہلے اللہ کو ماننا، اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. اب آئیے آگے چلیے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. پس تو ہمارے گناہ معاف فرما. وقنا عذاب النار. اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آگ کے عذاب سے بچا لے. یہاں پھر مفتی صاحب اگر آپ پڑھیں نا، میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ کے گھر میں مفتی احمد یار خان صاحب، ان کا جو قرآن مجید کی تشریح ہے نا، ایک جلد میں، زیادہ بڑی نہیں ہے، ویسے تو بڑی تفسیر بھی ان کے پاس ہے، ان کی ہے جو ایک پارٹ کی پوری اتنی جلد ہے، وہ نہیں، جو ایک جلد میں ان کی تفسیر ہے جس کا نام نور العرفان ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ سب کے گھروں میں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. اب یقین کریں ایمان تازہ ہوگا. اب مفتی صاحب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. اے رب ہمارے گناہ کو معاف فرما. تو یہاں بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں خطاکار ہوں. لیکن مفتی صاحب نے یہاں بڑا اہم نقطہ لکھا ہے. وہ نقطہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ کا اقرار کرنا اللہ کے سامنے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو بے ایمان کہنا یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے یہ کہنا کہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. اور کئی بندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا باتوں میں کیا جاتے ہیں، وہ جی ساڑھے ایمان ہی کو نہیں کی، وہ ساڑھے ایمان ہی کو نہیں لیا کی. حالانکہ یہ بات کفر تک بندے کو لے جاتی ہے. بے عمل ہونا اور بات ہے، بے ایمان ہونا اور بات ہے. اگر ہم بے عمل ہیں، ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کم توڑتے ہیں، رشوت لینا دینا، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ، اس سے ایمان بندے کا ضائع نہیں ہوتا، ایمان سلامت رہتا ہے. تو اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ ساڑھے ایمان ہی کو نہیں، تکو جی عذاب کیا اس نے پہ، سلاب کیا اس نے پہ، ساڑھے ایمان ہی کو نہیں. تو یہ بات بالکل غلط. کبھی بھی اپنے آپ کو بے ایمان نہ کہا جائے. ہاں یہ ضرور کہا جائے کہ ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کبھی اپنے آپ کو بے ایمان مت کہیں. یہ بہت سارے لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، وہ کہہ جاتے ہیں اپنے آپ کو. اس سے بچنا چاہیے. وقنا عذاب النار. اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں. فرمایا میرے جو فرمانبردار بندے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا وہ صبر کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ صبر کرنے والے. گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اپنے بدن پہ آ گئی، اپنے گھر میں آ گئی، رشتہ داروں میں آ گئی، عزیزوں میں، اولاد میں، مال جان کوئی نقصان ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. والصادقین. اور سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. یہ بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صرف خوبی بیان کی ہے. والقانتین. اور ادب والے ہیں. کون ہیں؟ یہ ذرا سارے بولیے نا. کون ہے؟ ادب والے. بے ادب نہیں، کسی کا بھی بے ادب نہیں. نبی تو ہیں ہی بڑی شان والے، صحابہ تو ہیں ہی بڑی شان والے، اہل بیت، آل مصطفیٰ اور آل رسول وہ تو ہیں ہی بڑی شان والے، اولیاء ہیں ہی بڑی شان والے، ماں باپ ہیں ہی بڑی شان والے. لیکن اہل ایمان کسی کے بھی بے ادب نہیں ہوتے، کسی کے بھی. وہ اپنے سے اگر 6 ماہ بھی کوئی بڑا ہے نا، 1 مہینہ بھی اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا بھی ادب کرتے ہیں. وہ اہل ادب میں شمار ہوتے ہیں، ادب کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے، اس بے دینی کا اور اس سوشل میڈیا کا
کہ ایسے ایسے لوگ میڈیا پہ آگے کتابوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے ادب والا جملہ نکل ہی نہیں سکتا. جب بولیں گے بے ادبی والا کلمہ، صحابہ کی بات آئے تو تب بے ادبی، اہل بیت کی بات آئے تب بے ادبی، اولیاء کی بات آئے تب بے ادبی. لگتا ہے ایسے ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے نا تو کسی نے بے ادبی گھول کر گھٹی پہ لا دی تھی. سمجھ آ گئی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے گھٹی دیتے ہیں نا، تو لگتا یوں ہے کہ جب ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے تو ماں کو اور کچھ نہیں ملا تو اسے بے ادبی اکٹھی کر کے نا اسے کوٹ کے اس کی گھٹی بنا کے نے پلا دی ہے کہ اب سوائے بے ادبی کی اور نکلتا ہی کچھ نہیں ہے. ولی دے شے ہی کوئی نہیں، صحابی دے شے ہی کوئی نہیں، فلانا دے شے ہی کوئی نہیں. مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ مجھے بولیے یہ کون سا انداز ہے بھائی؟ اور پھر آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک دیکھا ہوگا، اکثر ایک بہت میری نظروں سے بھی گزری ہے کہ قصور میں سیلاب آ گیا تو بابا بلے شاہ نے کچھ بھی نہیں کیا. لاہور میں سیلاب آ گیا تو دادا علی جوہری نے کچھ بھی نہیں کیا. فلان جگہ پہ سیلاب آ گیا تو فلان مزاج والے نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میں پوچھتا ہوں کہ مسجدیں بھی تو اسی سیلاب میں شہید ہوئی ہیں، تو اب کیا کہو گے کہ اللہ بھی کچھ نہیں کر سکا؟ بات سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں. مسجد شہید ہوئی ہیں یا کوئی نہیں سیلاب میں؟ کتنی مسجدیں بہ گئی سیلاب میں، تو کیا کہو گے؟ اللہ کے پاس اختیار نہیں کہا، اللہ کچھ کر نہیں سکا؟ نہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. طاقتیں اس کے پاس ہیں، وہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے. اور اس نے اپنے بندوں کو بھی شانیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ہمارے اختیار میں اللہ نے نہیں دی کہ جب ہم چاہیں تو ہم داتا صاحب کی کوئی کرامت سامنے لے آئیں، جب ہمارا دل کرے تو ہم پیر غیر علی شاہ صاحب کی کوئی کرامت سامنے لے آئیں. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کرامتیں حق ہیں. کرامت کیا ہے؟ حق ہے. کرامت کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ قرآن میں کرامتوں کا ذکر موجود ہے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا والقانتین، اور ادب والے. دعا کرو اللہ ہمیں ادب والا بنائے. کچھ سی آمین آگی چھوڑو، کچھ نہیں جانا، کچھ فائدہ ہی ہو سی. اللہ ہمیں ادب والا بنائے، بے ادبوں میں اللہ ہمارا شمار نہ کرے. والقانتین، اور ادب والے. والمنفقین، اور خدائے خدا میں خرچنے والے، اللہ کی راہ میں مال دینے والے. مجھے ہر دفعہ مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے جی قاری صاحب اعلان کرے جی اوپر والا چھت ڈالنا ہے، لیکن میں پھر اپنی وہ دھیان ادھر ہوتا ہے، میں بھول جاتا ہوں. لیکن آج تو مجھے یاد آ گیا وقت پہ، اور تو سب یاد رکھ سو نا. مجھے بولو تو صحیح نا، چندہ ہوگا تو یاد رکھیں گے نا. ذرا کھل کے چندہ لینا ہے تاکہ واقعی پتہ چلے کہ آج قاری صاحب کو بھی یاد ہے اور نمازیوں کو بھی یاد ہے. اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور اللہ یہی تو فرما رہا ہے والمنفقین، فرمایا میرے پسندیدہ وہی ہیں جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. مسجد کا معاملہ آئے، مدرسے کا معاملہ آئے، کوئی اللہ کی رضا والا کام آئے تو وہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلے پیر معافی مانگنے والے. پچھلے پیر معافی مانگنے یعنی سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ سے اپنی معافیاں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، خطاؤں کی معافیاں مانگتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے بندوں کی علامتیں بیان کی. فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اچھا یہاں بڑی خوبصورت ایک بات مفتی صاحب نے لکھی، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلے پیر معافی مانگنے والے، سحری کے وقت اٹھنے والے، اور پھر تہجد ادا کر کے پھر نماز فجر ادا کرنے والے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہر مخلوق فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے سوائے کتے کے. توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. کہتے ہیں ہر مخلوق فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے. پرندوں کو دیکھا ہے آپ نے؟
قصہ چہچہاتے ہیں فجر کے وقت. ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے سوائے کتے کے. کتا آپ دیکھیں ساری رات بیٹھا ہوتا ہے، سحر کے وقت سویا ہوتا ہے، نماز کے وقت سویا ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر اس پہ غور کریں اپنے حال پہ بھی، کہیں ہماری نسبت بھی غلط تو نہیں جا رہی، کہیں ہمارا بھی شمار دوسری طرف تو نہیں ہو رہا. اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کس نے گواہی دی؟ اللہ نے خود گواہی دی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اچھا صرف اللہ نے گواہی دی؟ نہیں، فرمایا والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے علماء نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تین گواہیاں اللہ نے پیش کی، پہلی اپنی، دوسری فرشتوں کی، تیسری علماء کی. اب دیکھیں علماء کا مرتبہ دیکھیں، علماء کا مقام دیکھیں، علماء کا اللہ کے ہاں جو انہیں اللہ نے اسٹیٹس دیا وہ دیکھیں کہ اللہ اپنی گواہی کے ساتھ ملا کر ان کی گواہی کو بیان کر رہا ہے. آج کا پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ مولویاں نہ کہہ جی، اور چھوڑو جی مولویاں، یہ سارا تفرقہ ہے، مولویاں نہ کم ہے جی، یہ ساری تفرقہ بازی مولویاں کرائی جی. اچھا عجیب بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا اور چوروں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو کیا یہ تو نہیں کہو گے نا، چور کو مجرم کہو گے، چور کو غلط کہو گے، اور پولیس والوں کو تو اپنا محسن کہو گے کہ جو تمہیں بچا رہے چوروں سے. یہاں بھی بالکل یہی معاملہ ہے، تو فرقہ بازی ہو رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بندہ صراط مستقیم پر گامزن ہے، وہ تمہیں قرآن سامنے رکھ کر بتا رہا ہے کہ اللہ والوں کا ادب کرو. دوسرا بندہ بھی قرآن رکھ کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ولی ہے ہی کوئی نہیں، ولی ہے ہی کوئی نہیں، صحابی ہے ہی کوئی نہیں، مہدی ہے ہی کوئی نہیں. تو مجھے بتاؤ کیا کہو گے؟ تو یہ کہیے غلط کو غلط کہو گے نا، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. آپ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ، اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر، علماء نے انصاف والی گواہی دی. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. اسلام کے علاوہ اب کوئی اور دین قابل قبول، کوئی اور قابل دین، کوئی اور قابل قبول دین اسلام کے علاوہ نہیں ہے. اسلام ہی دنیا میں اس وقت قابل قبول دین ہے. اس وقت اگر کوئی تورات سامنے رکھ کر بیٹھ جائے، انجیل سامنے رکھ کر بیٹھ جائے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگ جائے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگ جائے، نہیں اللہ کو قبول ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے. اس وقت فقط دین اسلام ہے، اور جن کا کلمہ پڑھنا ہے وہ فقط محمد رسول اللہ کی ذات گرامی. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جھوٹ میں نہ پڑے کتابی. کتابی کا مطلب تورات، زبور، انجیل، جن کے پاس موجود ہے یا جن پر نازل ہوئی یا جو اب اس کے دعوے دار ہیں. فرمایا کہ اور جھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا. یعنی جب تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی تھی اس وقت جو لوگ تھے انہیں بھی علم آ چکا، جو بعد میں آنے والے تھے انہیں بھی، جن کے پاس یہ پوائنٹ رہی، جو پڑھتے رہے، اپنے علماء سے سنتے رہے، ان کے پاس بھی علم آ چکا. اب جن لوگوں کے پاس موجود ہے ان کے پاس بھی علم آ چکا. تو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ علم آنے کے بعد جھوٹ میں پڑ گئے، جہالت کے دور میں نہیں، علم آنے کے بعد انہوں نے جھوٹ
کا شکار ہو گئے. اور ہوئے کیوں؟ فرمایا بغیم بینہم، فرمایا اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. اب نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے، جو نصرانی تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کو نہیں مانا. نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ فقط حسد تھا. اور وہ حسد کیا تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ بنی اسرائیل میں آتے تو ہم مان لیتے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں؟ یا یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں سے جو ہم امیر ہیں، وڈیرے ہیں، پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، اور ہم چرچے والے، گروہ والے، ہم ایسے کیوں کوئی نبی نہیں بنا؟ تو یہ ایک غریب گھرانے کا بندہ نبی بن گیا، ہم تو نہیں مانتے. تو یہ جلن اور حسد. اور مفتی صاحب نے یہاں پر بھی ایک نقطہ لکھا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے. کون؟ مجھے بولیے. سب لوگوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے، اور شیطان کو حسد نے گمراہ کیا. شیطان کو حسد نے گمراہ کیا کہ میں اتنا عبادت گزار، اتنے سالوں سے میں، سینکڑوں کروڑوں سالوں سے میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، تو مجھے اللہ نے خلافت کا تاج نہیں پہنایا اور آدم کو پہنا دیا. حسد میں آ گیا، بغض میں آ گیا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ساری دنیا کو، سب لوگوں کو شیطان گمراہ کرتا ہے. اور شیطان کو کس چیز نے کیا؟ حسد نے کیا. تو پتہ ہی چلا کہ حسد سے بڑی بیماری اور کوئی نہیں ہے، لہذا حسد سے بچنا چاہیے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں، یعنی ہیلا بازی کریں، آپ سے جھگڑنا چاہیں، آپ سے اختلاف کرنا چاہیں، تو تم اے محبوب تم نے ان سے مناظرہ نہیں کرنا، ان سے بحث نہیں کرنی، ان سے تکرار نہیں کرنا، ان سے گفتگو نہیں کرنی کہ چلو بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا سوال ہے، میں تمہیں نہیں. فرمایا یہ کام کرنا ہی نہیں ہے. جاہلوں سے گفتگو کرنی نہیں ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. تو تم فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں. بس فقط یہ کہو کہ ہمیں تمہارے پاس کوئی تمہارے ساتھ بحث نہیں کرنی، ہم اللہ والے ہیں. آقا السلام اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ والا ہوں. میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا منہ جھکا دیا، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے پیچھے چلنے والے وہ بھی اللہ والے ہیں، وہ بھی. ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے سبحان اللہ کی مجھے سپورٹ چاہیے ذرا آپ کی طرف سے. ہاں، امداد نہیں مانگ رہا، داد مانگ رہا ہوں. ہاں، اللہ اکبر. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے پیرو ہوئے، جنہوں نے میری پیروی کی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی پیروی کی انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام. تو قرآن میں اللہ کے کہنے سے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ والا ہوں، میرے صحابہ بھی اللہ والے ہیں. اور کہلوا کون رہا ہے؟ اللہ. کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ. اور کہہ کون رہا ہے؟ رسول اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ. کہلوانے والا اللہ ہے اور کہنے والے رسول اللہ ہیں. لیکن اب بھی لوگوں کو صحابہ میں شک ہے، صحابہ کے ایمان میں شک ہے کہ جی فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں نہیں ہو، فلاں نہیں ہو. میرے آقا علیہ السلام نے اور قرآن نے واضح لفظ میں استثناء کوئی نہیں ہے یہاں پہ کہ باقی سارے تو ٹھیک ہیں، فلاں قبیلہ ٹھیک نہیں ہے، باقی سارے تو ٹھیک ہیں، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں نے یہ کر دیا.
فلاں نے یہ کر دیا. میں نے کہا کسی نے جو کچھ کیا یا جو کچھ کسی نے کرنا تھا اللہ کو پتا تھا یا کوئی نہیں؟ مجھے بولیے نا. پتا تھا. کہ جی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہو گئی, ہم امیر معاویہ کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں اللہ کو پتا تھا انہوں نے جنگ کرنے کی, اللہ کو نہیں پتا تھا؟ مجھے بولیے نا. پتا تھا نا. اس کے باوجود اللہ نے محبوب سے کہلوایا کہ محبوب کہہ دو میں بھی اللہ والا ہوں اور میرے سارے ماننے والے وہ سب اللہ والے ہیں. وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ, اور محبوب کہہ دو لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, انہیں جو اہل کتاب ہیں ان سے کہہ دو, وَالْأُمِّيِّينَ, اور ان پڑھوں سے بھی کہہ دو, یعنی پڑھے لکھوں سے بھی اور ان پڑھوں سے بھی کہہ دو, کیا اسلمتم, کیا تم نے گردن رکھی, کیا تم نے اللہ کی فرمانبرداری کی؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا, پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے. اگر وہ اللہ کی تابعداری کر لیں, دین کی تابعداری کر لیں, رسول اللہ کے پیچھے چل پڑیں, پھر تو وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر منہ پھیریں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے. محبوب آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے منوانا ہے, آپ کے ذمہ منوانا نہیں ہے, پہنچانا ہے. آپ ان تک بات پہنچا دیں, آگے ان کی قسمت. مان لیں تو کچھ قسمتی ہے ان کی, نہ مانے تو جہنم میں نے پہلے تیار کر رکھی ہے. بے شک, سبحان اللہ, بے شک. جہنم پہلے تیار ہے. اللہ اکبر, واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. وما علینا الا البلاغ.